warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम हाफिज अकबर चौधरी साहब को। और आज का मौजूद गुफ्तगू है मोहम्मदी बेगम। अकबर साहब बताएंगे उनकी मालूमात क्या है रिगार्डिंग मोहम्मदी बेगम। तो आए मोहतरम अकबर चौधरी साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो आप अपना आगाज करें। मोहतरम अकबर भाई वेलकम है आपका। मेरी जानकारी में ये बात आई है कि आप अहमदी जमात निज़ाम के एक मेंबर ही नहीं रहे, बल्कि आपने इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां भी वहाँ की संभाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके अकायद व नजरियात से फायदा ही मिलेगा हम लोगों को। तो मोहम्मदी बेगम का मेरे अकॉर्डिंग या मेरी समझ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर है सर ये। बट आपके ख्यालात इस रिगार्डिंग क्या हैं कि मोहम्मदी बेगम के साथ एज अ लेडी, एज अ गर्ल, एज एन अनमैरिड गर्ल या आफ्टर शी मैरिड, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का जो भी रवैया था उस रिगार्डिंग आपके क्या ख्यालात हैं, क्या आपकी सोच है सर, वो बताएं ताकि मैं भी काफी कंफ्यूज रहता हूँ, हम भी अपना एक नजरिया बना सकें और ग्रुप मेंबर्स भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर फैसल साहिब, शुक्रिया बहुत बहुत जो मौका देने का। आज हम इंशाल्लाह मुख्तसर रखेंगे अपनी गुफ्तगू, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो ये जो स्टोरी है मोहम्मदी बेगम साहिबा की, ये बहुत दफा डिस्कस हो चुकी हुई है और तकरीबन तमाम लोग जो इस फील्ड में हैं या जो अहमदी हैं या अहमदियों के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको इसका इल्म है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको नए एंगल से अप्रोच करूं। सर प्लीज, हम भी यही चाहते हैं कि माशाल्लाह आप अपने नजरियात बताएं और अगर फिर मेरे कुछ सवाल ये सवालात हों मैं भी आपसे पेश करूं और अपने सवालात के जवाब शायद खुदा ताला मुझे आपके जरिए से दिलवा सके सर, इफ अगर टाइम हो और आप भी कंफर्टेबल हुए। शुक्रिया। कम लोग होते हैं जो इस तरह गुमनामी की जिंदगी गुजारते हैं, मगर वो इतना ज्यादा उनके बारे में लिखा जाता है और वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब हम ये तो कह सकते हैं कि यूनान की जंग, ग्रीस की जंग और ट्रॉय की जंग में हेलन ऑफ ट्रॉय थी, उसके लिए 1000 बहरी जहाज जो है वो आगे और हिस्ट्री चेंज हुई वगैरह वगैरह, मगर वो एक शख्सियत थी। मोहम्मदी बेगम साहिबा जो है वो एक घरेलू औरत थी, घरेलू बच्ची थी और बाद में औरत थी और 90 साल की उम्र में 90 के करीब वो जो है थोड़ा आगे या पीछे वो फौत हुई। तो वो एक फैमिली औरत थी, कभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई उनकी इसके अलावा तारीखी हैसियत नहीं है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब के साथ जो है वो उनकी तहरीरात में और उनके मुखालिफिन की तहरीरात में या उनके उस जमाने का जो पंजाब के अंदर जो था माहौल था उसके अंदर उनका एक किरदार बना और वो आज तक जो है वो किरदार जिंदा है। मैं इस पे अखीर पे आऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अभी जिक्र किया पंजाब का, तो पंजाब में ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। मिर्जा गुलाम अहमद भी पंजाबी थे और पंजाब में जो औरतों के साथ सलूक होता है, जो औरतों को एक गैरत समझा जाता है, औरतें बेजुबान होती हैं, उनको गैरत का मसला समझ लिया जाता है, उसको जहन में रखें। और दूसरी चीज जो जहन में रखें वो ये है कि शरीकेबाजी, तो पंजाब के अंदर शरीका एक चीज है जो कि पंजाब के जो लोग पंजाबी नहीं है उनको शायद समझ ना आए। शरीका ये होता है कि अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं या खानदान की एक ब्रांच होती है या ताया चचा के जो औलादे होती हैं वो आपस में एक किस्म का मुकाबला खड़ा हो जाता है और वो मुकाबला बाज़ दफा इतनी सख्त दुश्मनी इख्तियार कर जाता है कि वो गैर लोगों से भी इतनी शदीद दुश्मनी नहीं होती। उसको हम यहाँ पे शरीकेबाजी कहते हैं पंजाब में। तो ये दो बातें समझें कि एक तो शरीकेबाजी और दूसरा औरतों की जो है वो एक बेजुबानी,
یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد آپ کو اس کی چیز کی زیادہ سمجھ آئے گی. تو شریک بازی جو ہے اس کے اندر محمدی بیگم کا تعلق ایک یہ مرزا صاحب کی فیملی کی ایک برانچ سے تھا اور اس برانچ سے ان کے اتنے رشتے اٹیچ تھے کہ اب میں اگر گنواؤں یہاں پہ تو آدھا گھنٹہ لگ جائے یا 20 منٹ لگ جائے وہ رشتے گنوانے میں. یعنی کہ مرزا صاحب کے جو ہے پہلی اہلیہ ان کی بھی رشتہ داری تھی یہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے ساتھ جو کہ محمدی بیگم صاحبہ کے والد تھے. پھر ان کے بھائی کی بھی رشتہ داری تھی. پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اسی فیملی میں بیاہے ہوئے تھے. تو وہ ان کی ایک فیملی کی شاخ تھی یعنی کہ ان کے تایا کی طرف سے ایک شاخ تھی یا اس سے بھی پہلے کی تھی. وہ ایک شاخ تھی جو کہ اس علاقے میں آباد نہیں تھے, قادیان میں آباد نہیں تھے, وہ ہوشیار پور میں, اور ہوشیار پور کے ساتھ ایک گاؤں ایما وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ آباد تھے. تو یہ ہے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ. اب یہاں پہ سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی شادی ہوتی ہے نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ساتھ, اور ساتھ ہی 1886 میں وہ پیش گوئیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ایک بیٹا ہوگا, اس بیوی میں سے نہیں ہوگا, اور بیوی آئیں گی, کئی اور آئیں گی, اور بیوہ بھی آئیں گی, اور کنواری بھی آئیں گی. اس بعد میں انہوں نے یہ کہا جامعہ آتھم میں آ کے 1893 میں کہ ایک بیوہ ایک کنواری, مگر یہ کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ بہت ساری بیوی آئیں گی اور بہت ساری اولاد تمہاری ہوگی. یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہاں پہ کیا چیز کار فرما تھی. تو مرزا صاحب نے جو براہین احمدیہ لکھنی شروع کی 1881 میں, وہ 1884-85 میں انہوں نے بند کر دی اور کہا کہ اللہ کی منشا ہے کہ میں بند کر رہا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ, اب ان کی تھوڑی سی مشہوری ہوگی ہوئی تھی, تھوڑے سے ان کے مرید بن گئے ہوئے تھے. ان کے کزن جو ہے امام دین, جن کا کہ تعلق اسی شاخ سے تھا, محمدی بیگم کی فیملی کی شاخ سے تھا, وہ ایک قادیان میں چوڑا میلہ کرتے ہوتے تھے. وہ چوڑا میلہ وہ واقعی مسلمان تھے اور وہ غریب لوگوں کو اور وہ لوگ جن کو کہ دنیا حقارت سے دیکھتی تھی ان کو وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. ان کے وہ ایک قسم کے پیشوا تھے اور وہ اپنا چوڑا میلہ کرتے ہوتے تھے. اب امام دین کی اس مذہبی کامیابی کے شریک بازی کے اندر مرزا صاحب نے کہا کہ میرے مرید زیادہ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے فیملی کے اوپر اپنی دسترس جمانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا اب میں رئیس بھی ہوں اور میری وہ مذہبی فالوئنگ بھی ہے, اور اب میں اس فیملی کو جو ہے جیسے بھی لے کے اس کا ایک یونیفائڈ لیڈر بن سکتا ہوں, یا میں اپنے جو شریکے ہیں, بار بار میں شریکے کا لفظ استعمال کروں گا, جو شریکہ ہے ہم اس کو جو ہے وہ ہم ان پہ میں غالب آؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1886 میں مرزا صاحب ایک پیش گوئی کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جو کہ میں کیا اس کی آپ کو مثال دوں, ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا, اور وہ اس بیوی میں سے ہوگا یا اگلی بیوی میں سے ہوگا وغیرہ وغیرہ. بہرحال انہوں نے ایک قسم کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا. اب یہ مجھے پکا نہیں ہے کہ 1886 میں انہوں نے محمدی بیگم کا رشتہ کسی نہ کسی طریق سے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھیجا تھا. محمدی بیگم صاحبہ کی تاریخ پیدائش 1875 کی ہے تقریباً, اس کو تو 11-12 سال کی ہوں گی جب یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں جس کو پیش گوئی مسلم موت کہا جاتا ہے وہ انہوں نے شائع کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک انٹائسمنٹ تھی, یہ ایک قسم کا چال تھی, ایک قسم کی اپنے برادری کے اندر یہ کہنے کی کہ میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا, اگر تم اپنی بیٹی مجھے دو گے تو اس میں سے جو اولاد ہوگی وہ میری جانشین ہوگی اور وہ بعد میں میری گدی پہ بیٹھے گی. تو یہ ایک قسم کا اس کے اندر بالکل واضح ہے. اور مرزا صاحب نے بعد میں ایک اپنے ضمیمہ میں یہ واضح بھی کیا ہے کہ میں نے یہ جب یہ اشتہار دیا تھا مسلم موت والا. اب دیکھیں یہ مسلم موت کے اوپر قادیانی بھی کھڑے ہیں اور مسلم موت کے اوپر یہ جمبا کے فالوور بھی کھڑے ہیں, اور دیکھیں اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اب مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی ہمشیرہ تھیں یا وہ ایک
شخص غلام حیدر کے ساتھ بیائی ہوئی تھیں، جو کہ 1865 میں کہیں گیا تھا سفر پہ اور واپس نہیں آیا. تو شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص اتنے سال واپس نہیں آتا سفر میں، اس زمانے میں تو فون انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھے ہوتے، کوئی بندہ سفر پہ گیا اور واپس نہیں آیا 8 سال 10 سال 20 سال، تو وہ تصور کر لیتے تھے کہ وہ مر گیا. اگر وہ مر گیا تو اس کی جائیداد آگے جو ہے وہ اس کے بیٹے کو یا رشتہ داروں کو چلی جائے. اب یہ کیس جب آتا ہے مرزا صاحب کے پاس تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھی میں تمہیں کل بتاؤں گا. تو مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے مرزا صاحب کے ساتھ تھے تعلقات دوستانہ تو نہیں مگر ایک اچھے تعلقات تھے، باوجود اس کے کہ مرزا صاحب نے الٹے سیدھے دعوی کیے ہوئے تھے اور اس وقت تک وہ اپنے آپ کو مجدد وغیرہ یہ وہ کہتے تھے. تو مرزا احمد بیگ جو ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے. تو انہوں نے آ کے بات کی کہ آپ یہ جائیداد جو ہے یہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں. اور چونکہ یہ نمبر تھے قادیان کے، انہوں نے کہا چلو میں یہ ٹرانسفر وغیرہ کر دیتا ہوں، پر آپ کل آئیں. اگلے روز انہوں نے مرزا احمد بیگ کو کہا کہ بھی آپ مجھے اپنی بیٹی جو ہے وہ رشتے میں دے دیں تو میں یہ آپ کے پیپر سائن کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی دھونس جمانے کے لیے یا اپنی برادری میں اپنے شریک بازی کو قائم کرنے کے لیے یا اپنے شریکوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی بیٹی مانگ رہا ہے. اس کی 50 سال عمر تھی اس وقت اور وہ لڑکی اس وقت 12 13 14 یا حد 15 سال کی تھی، مطلب کہ 12 سے 14 سال کی تھی. تو اس کا جو ہے وہ یہ جی بالکل بالکل یہ وارث اور ولی عہد. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ براہین کا جو ایپیسوڈ تھا، براہین کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے. براہین جیسی بوگس کتاب جو ہے وہ آج تک نہیں چھپی. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چھاپوں گا اور وہ واویلا کیا اور جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے تھے انہوں نے پیسے واپس مانگے. انہوں نے کہا جی براہین فنش ہو گئی، براہین مکمل نہیں ہوئی. براہین کے 300 میں سے ایک دلیل بھی مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ 1/300 بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے چھوڑ دی. بس ان کے مرید بن گئے، کاروبار بن گیا. اب انہوں نے کہا جی میں اپنی فیملی پہ چھا جاؤں، میں اپنی فیملی پہ اپنی دھونس جما لوں، اور ساتھ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 1886 کا جو اشتہار ہے جس کو یہ لوگ پیش گوئی مسلم موت کہتے ہیں، اس وقت ان کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے محمدی بیگم نہ ہو سکتا ہے کوئی فیملی میں اور کوئی ہو. بہرحال وہ ایک انٹائسمنٹ تھی کہ مجھے اور عورتیں آئیں گی، میرے نکاح میں اور عورتیں آئیں گی. یہ وہ شخص ہے جو کہ نصرت جہاں سے شادی کے وقت یہ کہتا ہے کہ میں تو نہ مرد ہوں، آلموسٹ نہ مرد ہوں. تو اس کے بعد مرزا حکیم نوردین نے ان کا علاج کیا اور وہ ان کی مردانگی لوٹائی. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو ہے وہ آئیں گے، میری ازدواج میں عورتیں آئیں گی اور اولاد آئے گی. تو ان چیزوں کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. تو میں ایز اے ہسٹورین بات کر رہا ہوں، میں ایز اے تاریخ دان بات کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پیش گوئی مسلم موت ایک الگ سے واقعہ تھا. یہ الگ سے واقعہ نہیں تھا، اس کا تعلق یہ تعدد ازواج کے ساتھ اور اپنی برادری کے ساتھ اور شریکے کے ساتھ تھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی اب یہاں پہ میں مختصراً کہتا جاؤں کہ مرزا غلام احمد کی بہن کے سسرال ان کی بیوی کا میکا اور بیٹوں کا سسرال تھا، اور امام الدین کی بھانجی اور مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی بیٹی تھی محمدی بیگم. اب یہاں پر محمدی بیگم جو ہے وہ بیچ میں پھنس گئی، چھوٹی سی بچی تھی وہ بیچ میں پھنس گئی. اب انہوں نے یہ رشتے پہ انکار ہوا، انہوں نے وہ زمین ٹرانسفر نہیں کی، انہوں نے خط و کتابیں شروع کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زمین کے مسئلے سے پہلے کسے یہ رشتہ بھیجا ہوا تھا اشاروں میں. اس کا کچھ ثبوت بھی ہے، انشاءاللہ اگر کوئی مانگے گا تو میں دوں گا. اور یہ پیش گوئی مسلم موت کے وقت سے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ برادری میں سے کوئی لڑکی لی جائے، اور وہ لڑکی محمدی بیگم اس لیے کہ مرزا صاحب کا اس گاؤں میں آنا جانا بہت تھا، ائمہ گاؤں میں آنا جانا بہت تھا، کیونکہ وہاں پہ ان کی والدہ کے جو یہ سارے تھے رشتے دار وہ بھی وہاں کے تھے. تو یہ اس کو بچپن سے جانتے تھے، 2-3 سال کی عمر سے اس بچی کو وہ جانتے تھے. تو انہوں نے یہ کوشش کی
کہ چلو یہ ہے. اب یہ میں حتمن نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی ان کی نیت اس وقت 1886 میں 1886 میں ان کی نیت جو ہے وہ محمدی بیگم کے بارے میں تھی یا نہیں تھی، مگر یہ کہ ان کی نیت سے بہرحال ٹھیک نہیں تھی، یہ میں حتمن کہہ سکتا ہوں. تو اچھا جی، اب انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے پرسسٹ کیا، خط پہ خط لکھنے شروع کر دیے، دھمکیوں پہ دھمکیاں دینے شروع کر دی. اب ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ اس ساری کہانی کو بدل دیتا ہے. وہ ایک اخبار، عیسائی اخبار تھا نور افشاں، اس کے اندر وہ جو مرزا احمد بیگ یا ان کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے ان کی ساری خط و کتابت چھاپ دی اس کرسچن اخبار میں کہ یہ دیکھو یہ بندہ یہ کر رہا ہے، یہ بندہ یہ کر رہا ہے، یہ غیر اخلاقی غیر انسانی حرکت کر رہا ہے. میرے صاحب نے کہا یہ اسلام دشمن ہے. اب شروع ہوئی اسلام دشمنی. رشتہ مانگتے ہوئے اسلام دشمنی نہیں ہوئی، پر جب انہوں نے عیسائیوں کے اخبار میں وہ ان کی خط و کتابت چھپوا دی تو اس وقت اس وقت جو ہے وہ ان کی اسلام دشمنی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں کے اخبار میں جو ہے وہ یہ خط و کتابت چھاپ دی. اس خط و کتابت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب آپ 50 سال کے ہیں، دائم المرض ہیں، یعنی کہ یو ہیو کرونک النیسز، دائمی بیماریاں ہیں آپ کو، اور آپ مسلمہ کذاب کے بھی کان کاٹ چکے ہیں، کان کتروا چکے ہیں، یعنی کہ آپ اس سے بھی آگے نکل چکی ہیں اپنے دعوی میں. ابھی تو انہوں نے صرف مجدد کا دعویٰ کیا تھا اور وہ مکالمہ مخاطبہ الہی کا دعویٰ کیا تھا، ابھی تو باقی دعوی بعد میں آنے تھے. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اب مرزا صاحب جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے. آگ بگولا ہو کر انہوں نے نور افشاں اخبار کو اور عیسائیوں کو للکارنا شروع کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے کرسچنز کو نہیں للکارا. یہ نور افشاں اخبار کی وجہ سے انہوں نے کرسچنز کو للکارنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے برادری کو، اپنے شریکے کو جو ہے وہ عیسائیوں کا ہم نوا کہنا شروع کر دیا. اور وہ انہوں نے پھر ایک پیش گوئی کی کہ بھی یہ جو لڑکی ہے اس کا باپ بھی مر جائے گا، یعنی کہ احمد بیگ ہوشیار پوری جو تھا وہ بھی مر جائے گا، اور اگر انہوں نے اس کی شادی کہیں اور کی تو وہ بھی مر جائے گا وغیرہ وغیرہ. ابھی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. محترم اکبر چودھری صاحب، ہمارے گروپس میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو محترم طارق چوہان صاحب جو کہ بہت بڑے ڈیفینڈنٹ ہیں مرزا صاحب کے بھی اور مرزا صاحب کو نبی بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بات چیت کے دوران ان کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ جب 40 دن کا چلہ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، تو ادب پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ ایک پیش گوئی یہ بھی کی تھی کہ محمدی بیگم کا بیٹا ہی ان کا وہ لڑکا بنے گا جو کہ مصلح موت ہوگا. تو اس میں شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں. تو میں نے طارق چوہان صاحب سے دوران گفتگو ہی کنفرم کیا تھا کیا احمدی جماعت کے نظام کے ممبرس بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے محمدی بیگم کے ریگارڈنگ بھی سوچی تھی، تو انہوں نے اس بات کو بھی کنفرم کیا تھا. تو سر میرے جیسا آپ جیسا اگر کسی سے عشق کرے اور کچھ بھی سوچ لے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو چلیے ٹھیک ہے، بٹ ایک نبوت کے دعوے دار ہونے کے متقاضی کیا ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کا یہ کہنا ایک لڑکی سے جس سے وہ شادی کی کوشش کر رہے تھے اور زمین جائیداد دنیا بھر کی دینے کو تیار تھے، اپنے بیٹے سے بھی شرط لگا دی تھی کہ بیوی کو طلاق دے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا بیٹا ہی مصلح موت ہوگا، تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پیش گوئیاں الہامن ہوتی تھی یا یہ کہ اپنے دماغ سے کرتے تھے. بہرحال غیب کی باتیں غیب ہی جانے، اللہ بہتر جانے، معلم الغیب تو وہی ہے سر. تھینک یو. اب مرزا صاحب کو خبر آئی کہ عید کے بعد یا عید سے پہلے یا عید کے ساتھ وہ محمدی بیگم کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں مرزا سلطان بیگ کے ساتھ. ایک وہ ان کی برادری کے دور کے رشتہ دار تھے، وہاں پہ رشتہ ہونے جا رہا ہے. مرزا صاحب نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر اللہ کی پیش گوئی تھی اور یہ بندہ جو ہے وہ نیک بندہ تھا تو کہتا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ وہ لڑکی ان کے حصے میں آئے گی تو وہ آئے گی. مگر انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مرزا سلطان بیگ سے شادی کی،
اگر محمدی بیگم کی شادی انہوں نے مرزا سلطان بیگ سے کی تو یہ ہوگا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا اور میں اپنے بیٹوں کو کہوں گا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے رشتہ داریاں اسی فیملی کے ساتھ تھیں, کچھ رشتے ادھر تھے کچھ رشتے ادھر تھے. میں چھوڑ دوں گا, اور اگر انہوں نے نہ اپنی بیویوں کو چھوڑا تو میں ان کو آگ کر دوں گا, میں ان کو اپنے سے آگ کر دوں گا. یہاں تک دھمکیاں دینی شروع کی انہوں نے. اب یہاں پہ کہ امیر فیصل صاحب یہ آپ آڈیو ان کی چوہان صاحب کی سیو کر کے رکھیں. یہ تھیوری تو میں نے پیش کی ہوئی ہے اور وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سارا مسلم موت کا ڈھونگ جو تھا یہ محمدی بیگم سے شادی کے لیے تھا. اور یہ الحمدللہ کہ آپ نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی ایسا تھا. باقی رہ گئی بات میری آپ کی, کون سا مرد ہے جس نے رشتے کی بات کی اور اس کو انکار نہیں ہوا؟ اگر انکار ہوا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اس طرح بےزتی کرنی اور پیش گوئی جو ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی. اور میں ایک دن 1999 میں 1999 میں نے کہا تھا مرزا صاحب جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتے, ہو سکتا ہے مجدد ہوں. 1999 میں ایک رات کو, مجھے تاریخ نہیں یاد, رات کو میں بیٹھا سٹڈی کر رہا تھا, صبح 3 بجے میری نگاہ سے وہ اشتہار گزرا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر محمدی بیگم کا رشتہ ان کو نہ دیا گیا تو وہ ان کو جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو آگ کر دیں گے اگر انہوں نے طلاق نہ دی. اس وقت میں نے کہا جی یہ پنجابی بدماش ہے, کوئی نبی نہیں ہے گا, ٹھیک ہے, نرا پنجابی بدماش ہے. وہاں سے اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا, 3:15 تھے یا 3:20 تھے, صبح کا وقت تھا, اتنا مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور جی میں اپنے کئی انٹرویوز میں یہ کہہ چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آ کے میں نے کہا کہ یہ بندہ تو نبی چھوڑے یہ شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا. جی اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا, ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا یہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے مذہبی پیشوا, یہ تو نرا ایک بدماش ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری بچی کی شادی جو ہے وہ ہوگی مرزا سلطان بیگ کے ساتھ. اور انہوں نے کر دی. جب انہوں نے کر دی تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ اتنے سال کے اندر, 2.5 سال کے 3 سال کے اندر اس کا باپ مر جائے گا, اور پھر 3 سال کے پھر 2.5 سال کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا, اور یہ بیوہ ہو کے میرے پاس واپس آئے گی. اب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں اپنے سامعین کو کہ وہ نہ تو واپس آئی, نہ اس کا شوہر مرا, بلکہ اس کا شوہر جو ہے وہ ورلڈ وار 1 میں 1914 میں مرزا صاحب کے مرنے کے 6 سال بعد وہ یورپ گیا. یورپ جا کے فرسٹ ورلڈ وار میں اس نے حصہ لیا, جنگجو سولجر بنا, اور جہاں پہ 4 میں سے 3 انڈین فوجی مارے گئے تھے جس جنگ میں, وہاں سے بچ کے واپس آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ فیملی, پھر ان کے 7 بچے ہوئے, 2 بیٹیاں 5 بیٹے ہوئے, اور 90 سال کی عمر میں محمدی بیگم نے جو ہے وہ وفات پائی. اور ان کی قبر یہ اسی سال, پچھلے سال میں میانی صاحب میں لاہور میں دریافت ہوئی ہے, اور الحمدللہ میں اس کا اینڈ پہ ذکر کروں گا. اب یہاں پہ میں ایک میسج میں بتاؤں کہ مرزا صاحب کی عیسائیوں کے ساتھ, کرسچن کے ساتھ, آتم کے ساتھ جنگ, نور افشاں اخبار کے ساتھ جنگ, وہ بھی یہ محمدی بیگم کے مسئلے سے شروع ہوتی ہے. مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک پرووکیبل انسان تھے, لوگوں کو پرووک کرتے تھے اور خود پرووک ہوتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جس بندے کے ساتھ بیائی گئی ہے اس سے یہ ڈیورس لے کے میرے پاس آئے گی. اور وہ بار بار کہتے تھے مجھے خوابوں میں دکھائی دیتی ہے کہ میری اس کی آسمان پہ شادی ہوئی ہے, کسی اور کی بیوی, کسی اور کی جورو کو یہ خوابوں میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہاں کی شرافت ہے. پھر ایک بندہ تھا لاہور کا, وہ ایک اخبار نکالتا تھا جعفر زٹلی کے نام سے, اس اخبار کا نام تھا جعفر زٹلی, ایک مسخرے کا نام ہے, یہ مغلوں کے دور کا.
اس کے اندر اس نے لکھا کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری مرزا صاحب کی بیگم سے شادی ہوگی ٹھیک ہے. پھر مرزا صاحب جو ہے انہوں نے ان کو گالی گلوچ کیا. پھر انگریز حکومت نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو. پھر انہوں نے وہ کشف کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس طرح رو کے انہوں نے بیان کیا. بہرحال پھر مرزا صاحب کی زبان بند ہوئی محمدی بیگم کے بارے میں، یعنی کہ شرافت 8-10 سال کے بعد کہیں جا کے ان کے شرافت کی زبردستی جو ہے اس اتنی دیر کے اندر ان کو 1897 میں انگریز حکومت نے پابند کیا تھا کہ آپ نے یہ موتی کی پیش گوئیاں نہیں کرنی. انہوں نے بالکل دھیمے سے کہا اچھا جی ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں کرتا. انہوں نے سائن کر دیے کہ میں پیش گوئیاں نہیں کرتا. پر پھر بھی وہ کہتے رہے کہ یہ بیوہ ہوگی اور میرے پاس آئے گی. حد نہیں ہوگی. اب آپ سوچیں، ہاں اس دوران اس کے باپ کی وفات ان کی پیشگوئی کے مطابق ہو گئی 2.5 سال کے اندر. اور وہ جو ہے وہ آپ یہ جناب کہیں گے جی اس کی پیشگوئی پوری ہوگی. باپ اس کا بوڑھا تھا، ان کو شاید پتا ہو کہ اس کی کوئی طبیعت خراب ہے یا کیا ہے. بہرحال یہ وہاں پہ کیس ہوا. اب میں 2-3 اور باتیں کر کے اس گفتگو کو فنش کرتا ہوں. حکیم نور الدین نے ایک دفعہ کہا کہ ہم نے تو مرزا صاحب کا ساتھ اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا جب وہ محمدی بیگم کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئی ان کو. بہت سارے لوگ جو مرزا صاحب کو چھوڑ کر گئے اور جن میں میں بھی شامل ہوں، وہ صرف یہ محمدی بیگم کا واقعہ ہے کہ یہ شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا، اس قسم کی حرکتیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے وہ یہ ہوگی وہ ہوگی. مرزا اسحاق صاحب تھے وہ ایک بیٹے 5 میں سے، وہ وقتی طور پر قادیانی ہو گئے. اچھا یہ اتنی لمبی فہرست بتاتے ہیں فلانا ہو گیا، تو ان کو آپ نے کیا عہدے دیے یا کیا ان کو آپ نے ان کی فوٹو کھینچی یا ان کو تقریروں کے لیے بلوایا یا ان کو جلسوں کے لیے بلوایا؟ یہ سب بکواس ہے. اور آخری عمر میں انہوں نے بڑی ٹرائی کی کہ یہ محمدی بیگم جو ہے ان کو وہاں پہ بہشتی مقبرے میں دفنایا جائے. ٹھیک ہے، مگر یہ مولانا منظور چنیوٹی کا کمال تھا اور ان کے بیٹے جو 4 تھے جو چوبرجی میں لاہور میں رہتے تھے، چاروں کے 4 سرکاری افسر تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے اپنی ماں کو میانی صاحب کے قبرستان میں دفنایا. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ اب اس سال میں ان کا وہ قبر جو ہے وہ مل گئی ہے. تو آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک اور اینگل سے اس چیز کو لوں گا. میں اس اینگل سے اس چیز کو لوں گا کہ جتنا صبر و استقامت محمدی بیگم نے دکھایا اور جو ان کے خاندان نے دکھایا، اس کے اوپر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر سال ایک ایوارڈ رکھیں، ایک میڈل رکھیں، ایک تمغہ رکھیں محمدی بیگم کا تمغہ، جو ان بے زبان پنجابی عورتوں کے لیے ہو جنہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی مگر ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ مذہبی لوگوں نے یا یہ سیاسی لوگوں نے یا یہ وڈیروں نے. ٹھیک ہے، بہت بڑی سیکریفائس ہے. اور وہ ٹس سے بس نہیں ہوئی، اتنے پریشر کے انڈر وہ ٹس سے بس نہیں ہوئی، ان کی فیملی ٹس سے مس نہیں ہوئی. اس سے بڑی آپ ثبوت دکھائیں. اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ مجھے میں نے تاریخ بہت پڑھی ہے، مجھے تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں پر ایک گمنام عورت، ایک گھریلو عورت جو ہے اس کا اتنی زیادہ مشہوری اخباروں میں، نظموں میں، کتابوں میں، اس کی اپنی کوئی اس کے اندر 1% بھی 1% بھی اس کا بیچ میں کام نہیں ہے، اس کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک مثال نہیں مجھے ملی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے یہ مثال دے کے بتائیں کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ ہوا، ایک گھریلو شریف لڑکی کے ساتھ، جو کہ کتابوں میں، اشتہاروں میں، اخباروں میں، پورے پنجاب میں رگیدی گئی، اس کی مثال مجھے بتائیں. اس طرح کا کوئی اور واقعہ مجھے زندگی میں بتائیں. محمدی بیگم کی اپنی نہ کوئی سیاسی حیثیت، نہ کوئی مذہبی حیثیت،
مگر اس کی ایک حیثیت ہے کہ وہ اور اس کا شوہر استقامت دکھائی، اور یہ بڈھے بابے کے خلاف انہوں نے ایسا انہوں نے اپنے ناک، انہوں نے زبان کھولی، نہ انہوں نے گالی گلوچ کیا، نہ انہوں نے کچھ اور کیا. اور اللہ نے جو بدلہ لیا اس انسان سے، اللہ نے جو بدلہ لیا اس انسان کے ساتھ، کہ جہاں یہ ٹیڑھا ہونا شروع ہوا تھا 1885-86 میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم کا ایک ابتلا اس شخص کے لیے رکھا، اور وہ اس کے مرتے دم تک اس کی اکیلیز ہیل بن کے رہا، اس کا وہ کمزوری بن کے رہا. اور وہ اس کی ایک کمزوری جو ہے وہ اس کے تمام کیریئر پہ، اس کا عبداللہ آتم کے ساتھ اس کا واقعہ، عیسائیوں کے ساتھ اس کا مسیح موعود کا دعویٰ، اس کا مسیح کا دعویٰ، اس کے بعد اس کا مہدی کا دعویٰ، یہ دعوے اوپر کرتا یہ اپنے شریکے بازی میں یہ دعوے ہیں. اس بندے کا نہ تو کوئی مقام تھا، نہ یہ کوئی علمی تھیولوجی لے کے آیا. میں آج تک پوچھتا ہوں ان سے تھیولوجی کیا ہے؟ یہ ساری شریکے بازی تھی. پہلے یہ شریکے بازی تھی امام دین کے ساتھ، اور پھر شریکے بازی تھی محمدی بیگم کا رشتہ اس کی برادری نے نہیں دیا. اس کے لیے یہ ساری مصیبت جو ہم نے جھیلی ہے، مسیح موعود، مہدی موعود، ذلی نبی، بروزی نبی، مسلم موعود، یہ سارا ڈرامہ جو ہے نا، مرزا صاحب کا تمام کیریئر شروع سے لے کے اینڈ تک ریوالو کرتا ہے محمدی بیگم کے ارد گرد. کیونکہ اس بندے میں اتنا ظرف نہیں تھا جو کہ آپ میں اور میرے میں ہے. ہم میں سے کون ہے جس کو رشتے کا انکار نہیں ہوا؟ انکار ہوا وہ چپ کر کے شریف انسانوں کی طرح کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ چلو کہیں اور رشتہ کھا لیتا ہوں. اس شخص نے اس کو اپنی ضد بنایا. اور یہ اللہ کا عجیب کام ہوتے ہیں کہ اس کو پتا تھا کہ اس شخص کی نیت کیسی ہے اور اس شخص کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے اس کو ضد بنایا. جب اس نے اس کو ضد بنایا تو اسی ضد کو اس کے خلاف استعمال کر کے اس کو تمام تا قیامت اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اب وہ آپ کہیں کہ جی ہاں اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ گیا ہے، مگر اس کی ذلت اور رسوائی نے اس کی پیغام کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جتنا وہ آپ اپنے جماعت کو آگے لے کر جاتے ہیں، جتنے آپ ڈفرینٹ جگہ پہ جاتے ہیں، آپ اس کی ذلت اور رسوائی کو اتنے درجے میگنیفائی کرتے ہیں. ذلت اور رسوائی اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی. ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کے تمام دعوی کی بنیاد جو ہے وہ مرزا امام دین سے شریکہ، اور اس کے بعد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری سے شریکہ، اور محمدی بیگم کا رشتہ نہ ملنے کا غم ہے. تو یہاں میں اپنی بات کو فنش کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ مرزا صاحب کا پورا کیریئر جو ہے نا وہ صرف ایک محمدی بیگم کی ضد اور اپنی جو باقی فیملی کے شریکے بازی کا ایک سٹوری ہے. اس کے اندر کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے، کوئی تھیولوجی نہیں ہے، باقی سب لفاظی ہے. ان کی کتابیں دیکھ لیں، سیاہی بھری ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. 100 صفحہ پڑھ لیں، 200 صفحے پڑھ لیں، 300 صفحے پڑھ لیں، آپ کو کچھ میں سے کچھ نہیں ملتا. کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو کسی نے پہلے نہیں کہی. یہ میں نے بات اس پروگرام میں نہیں کرنی تھی، مگر یہ میں کرتا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ مرزا صاحب کی اتنے سالوں بعد شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، اور نصرت جہاں بیگم کے ساتھ شادی ہوتے ہی ان کو یہ اور بیویوں کی خواہش پیدا ہو گئی، یا محمدی بیگم کی خواہش پیدا ہوگی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتا تھا فار سم ریزن کہ نصرت جہاں جس فیملی یا جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں سے وہ اولاد نہیں ہو سکتی. ایک جگہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ اولاد کسی اور میں سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ جو جماعت احمدیہ کے اندر یہ جو جنسی بے راہ روی ہے، اس کا اگر آپ جا کر پیچھے اس کا کڑی جوڑیں تو وہ میر ناصر نواب جو کہ نصرت جہاں صاحب کے والد تھے، وہاں سے یہ کڑی ملتی ہے. تو یہاں مرزا صاحب صحیح تھے کہ ان کو پتا تھا کہ نصرت جہاں کے اولاد میں سے یہ مسلم موعود نہیں آنے والا، ان کا جانشین نہیں آنے والا، اس لیے وہ اپنے جانشین کو کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے. چلیں جی، یہ بات بھی ہو گئی. اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں نے سمپلی یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ اس کو ایک تاریخ دان کے پوائنٹ آف ویو سے لیں
تو آپ کو بڑی عجیب و غریب چیزیں ملیں گی. یہ ایک پیش گوئی نہیں ہے, یہ ایک پورا کیریئر کا خلاصہ ہے. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. وی آر ایٹ 45 منٹ مارک وچ از مائی یوزول مارک. 45 منٹ کا میں کرتا ہوں پروگرام انشاءاللہ. اور میں اگر آپ کا جواب فوری طور پہ نہ دے سکا, میں چونکہ سفر میں ہوں, تو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ جواب انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ضرور دوں گا. شکریہ, اللہ حافظ. بہت جزاک اللہ محترم اکبر بھائی, آپ نے معلومات فراہم کی, اور یہ بات کم سے کم میرے جیسے ان نون پرسن کے لیے یا طالب علم کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں کہ طارق چوہان صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات نکل کے سامنے آئی تو ایک طرح سے دماغ میرا گھوم کے رہ گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ مصلح موعود ان کے محمدی بیگم جی کے بدن سے پیدا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے, اس پہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کا اسٹیٹس کیا تھا. رہی بات اس کی کہ ہمارے پاس ڈیئر ممبرس کے بھی کمنٹس آتے رہتے ہیں, بہت سارے کمنٹس آئے, میں بہت کم یہاں پہ شیئر کر پاتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں سے وابستہ ممبرس ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ تو سب کو آ جاتی ہے, دیر سے نہیں تو سویر سے, اور سبھی لوگ میچور ہو جاتے ہیں ٹائملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ احمدی جماعت نظام کو میں بار بار کہہ چکا ہوں, دعوت دے چکا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پوائنٹس رکھیں, بٹ وہاں بالکل چپ بھی سادے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ اشاعت دین کے نام پر اربوں روپے کا چندے کو کہنے والے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں اشاعت دین پہ, تو اشاعت دین ایسے گروپ میں کیوں نہیں کرتے جس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے. یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ محمدی بیگم کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے. اگر ان سے بات چیت کرنے لگو تو بتاتے ہیں یہ تو الہام تھا, یہ تو پیش گوئی تھی, وہ الہام اس الہام سے وابستہ تھا, وہ پیش گوئی اس پیش گوئی سے وابستگی تھی. میں مسلمان کے طور پہ ببانگ دہل کہتا ہوں, قرآن شریف کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ زندگی اور موت صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف خدا کا اختیار ہے. جس لمحے اس نے موت لکھ رکھی ہے اس لمحے سے نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد ہو سکتی ہے. تو پھر اس کے نبی لوگ, اس کے اپوائنٹڈ لوگ کیسے یہ دعویٰ ایجاد کر سکتے ہیں کہ کوئی مر جائے گا یا اس ٹائم مر جائے گا. میرے خیال سے یہ دعوے ہی نہیں کرنے چاہیے, اور یہ دعوے کرنے والے کیا ہو سکتے ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. کون سا عقیدہ, کون سا دھرم, کون سا مذہب یہ کہے گا کہ اگر کوئی بے دین بھی ہو رہا ہے اپنے وہ تھے تو مسلمان ہی نا لوگ, یہ تو انڈاؤٹڈلی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے بگڑ رہے تھے, اپنے عقیدے سے دوسرے عقیدے میں جا رہے تھے, تو ان کو خبردار کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئیں تاکہ وہ باز آ جائیں. تو کیا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی بچی ہے تو اس کا رشتہ ڈال دیا جائے؟ چلو رشتہ بھی ڈال دو, وہاں سے نہ ہو گئی تو بات ختم کر دو. اب یہ کہنا کہ اس کا شوہر مر جائے گا, اس کا باپ مر جائے گا, اور اگر شادی ہو بھی گئی تو پھر وہ بیوہ ہو جائے گی, کیا کیا مطلب آپ پروگرام بنا رہے ہیں, کیا کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. اور خدا کے فضل و کرم سے چلو ان کے باپ کا ٹائم لکھا ہوا ہوگا, شاید ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 3 سال سے پہلے, وہ ان کا ٹائم لکھا ہوا ہوگا پہلے, تو ہو گیا تو کیا ہوا, شادی کے بعد ہوا. اب شادی کے بعد آج پتا چلا کہ وہ 90 سال کی ماشاءاللہ زندگی گزار کے گئی, اور ایک جیسی وفادار بیوی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ فیتھ فل لائف گزار کے گئی, تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ماشاءاللہ وہ شوہر کے ساتھ رہی بھی, بچے بھی خدا تعالیٰ نے ان کو دیے, اور عزت کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی. تو یہ سب باتیں ہیں تو پھر سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ ایک عام عاشق میں, عاشقی سب کرتے ہیں, عاشقی شاید سنت رسول بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, بٹ اکبر صاحب نے خود کہا اگر رشتے کو نہ ہوگی تو بس آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی. اس طرح کی باتیں کرنا ایک عجیب و غریب دل اور دماغ کی سچویشن کر دیتی ہے. محترم اکبر صاحب آپ نے دوران سفر بھی یہ پروگرام لیا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ اویلیبل ٹائم پہ آپ سے ٹائم لے کر ملتے ہیں. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ سر.
رانی آئی ہے، پھال تلک پر ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی